सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। जनाब 2 हफ्ते होने को हैं लेकिन इंडिया अब तक सबूत पेश करने में नाकाम है और हम सफारती महाज पर भी और हमारी जो मुसल्लह फ़ौज है वो भी भरपूर तैयारियों के साथ मौजूद है। लेकिन ये सवाल ज़रूर सरफेस कर रहा है कि क्या इंडिया बैकफुट पर चला गया है, लेकिन हमें होशियार रहने की ज़रूरत है, आई थिंक सो। इसके अलावा जनाब अगर हम इंटरनल मामला पे बात करेंगे तो उसमें डेवलपमेंट ये है कि गुज़िश्ता रोज़ सियासतदानों को ब्रीफिंग दी गई DGI-SPR और वज़ीर इत्तलात अता ताहिर साहब की तरफ से, और इस ब्रीफिंग में PTI शरीक नहीं हुई। इस पे भी हम बात करेंगे कि ये रवैया किस हद तक दुरुस्त है। इसके अलावा सिफारती सतह पर हमारी ये भी कामयाबी है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा यहाँ मौजूद रहे, उनका दौरा जो है वो कितना अहमियत का हामिल है। और इस सब के लिए मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं सीधा मुजफ्फराबाद से आ रहा हूँ। बिल्कुल, मैं पहले यही पूछने वाली थी, कैसा रहा आपका विजिट? विजिट ठीक था, थोड़ा सा आपको पता है कि टफ होता है, मतलब जाना आना। और ये है कि हिंदुस्तान का जो प्रोपेगेंडा है, हिंदुस्तान का झूठ जो है वो अपनी आंखों से देख कर आया हूँ कि सफ़ेद झूठ बोल रहा है। आज हम गए थे जी, ये मुजफ्फराबाद का इलाका है बेला नूर शाह, और उसके बिल्कुल सामने हाइट पर हम काफ़ी गए थे, उसके सामने बिल्कुल जो था वो पीर चनासी का इलाका है। ये वो 2 इलाके हैं जिनसे मुतल्लिक हिंदुस्तान ने अपना नक्शा जारी किया और कहा है जी कि ये यहाँ पर जो टेररिस्ट हैं उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, और 800 टेररिस्ट जो हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर हो रही है। और वो पहलगाम जो वाक़या हुआ है वो भी जो दहशतगर्द आए हैं वो इन्हीं कैंप्स के अंदर ट्रेनिंग करके आए हैं। अच्छा, वहाँ पर हम गए, वहाँ पर जाकर देखा, वहाँ पर जो एक तो ज़िंदगी रूटीन के मुताबिक चल रही है, दूसरा वो इलाका ऐसा है जहाँ पर बरादरी सिस्टम है। वहाँ बाहर का आदमी तो 1 मिनट में पहचाना जाता है, और जो लोकल्स हैं वो एक दूसरे को जानते हैं कौन क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ज़िंदगी मामूल के मुताबिक वहाँ पर स्कूल्स फंक्शनल हैं, प्राइवेट स्कूल फंक्शनल हैं, बच्चे स्कूल भरे हुए थे स्कूलों से, टीचर्स से मुलाकातें हुई हमारी, लोकल्स के साथ, रेजिडेंट्स के साथ बातचीत की। तो वो वहाँ से चीज़ बड़ी ओपन होगी कि ये सिर्फ मनफी प्रोपेगेंडा है। और हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तारड़ साहब, ये हमें लेकर गए थे वहाँ पर। लेकिन जो मेन बात ये है कि एक तो वहाँ पर जो लोकल कश्मीर गवर्नमेंट है, उनके जो होम डिपार्टमेंट के जो आदमी को स्पोक्स पर्सन आए थे, उन्होंने पहले हमें ब्रीफिंग दी, और उसके बाद फिर अता तारड़ साहब ने कैमरों के सामने फिर वो आए, तशरीफ लेकर आए। अब देखिए, पीर चनासी जो है वो एक टूरिस्ट स्पॉट है। बिल्कुल। बेला नूर शाह भी जो जगह है, यहाँ पर भी सियाह आते हैं पर उतनी तादाद में नहीं। जो बाहर के लोग आते हैं, लोकल्स उनको पहचान जाते हैं। और देखिए, अगर ट्रेनिंग कैंप है तो ट्रेनिंग कैंप के लिए वो ट्रेनिंग करेगा ना, कोई फायरिंग होगी। ट्रेनिंग कैंप है तो वहां पर कोई मतलब बंदूक की फायरिंग, कोई मार्टर मारेंगे, कोई ब्लास्टिंग करेंगे। यानी टेररिस्ट तो फिर इस किस्म के काम करना है ना, बम फोड़ने हैं। बिल्कुल। वो वहां पर जो ट्रेनिंग लेगा वो सिगरेट जलाने की तो नहीं, माचिस से कि खामोशी से जनाब जला के धुआं उसका निकल जाएगा। तो ये वो चीजें हैं जो कि विजिबल होती हैं, और बिल्कुल जो रेजिडेंट्स हैं उनके मुताबिक कोई ऐसी एक्टिविटी उस एरिया में नहीं हो रही, और हम भी जो देख कर आए हमें कोई ऐसी एक्टिविटी दिखाई नहीं दी। तो इसका मतलब ये है कि फॉल्स फ्लैग की तरह ये एक बार फिर हिंदुस्तान ने झूठ का सहारा लेते हुए पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आयद कर दिए है, और पाकिस्तान को बेसिकली दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करना चाहते हैं ऐसा स्टेट जो कि टेररिज्म को जो है वो फरोग दे रही है। ये तो बहुत अच्छा इकदाम है हसन के, हम जो है वो भरपूर कोशिशों में हैं कि इनके बयानी को अच्छे तरीके से पट दें। मेरे ख्याल मुताबिक हमें हम मजीद वजाहतें नहीं देनी चाहिए। हाँ। देखिए, दुनिया को चेहरा मालूम है, हिंदुस्तान का मकरू चेहरा, और पाकिस्तान जो सबसे बड़ा विक्टिम है। 90,000 लाइफ्स जो है वो हमने इस दहशतगर्दी की नजर की है। बिल्कुल। तो ये कोई छोटी कुर्बानी नहीं है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। आई गेस हम भारत को तो वजाहतें दे भी नहीं रहे ना, हम तो दुनिया को बता रहे हैं कि हम अमन के दाई हैं, हम अमन की बात करते हैं, तो हम प्रूफ भी करके बता रहे हैं। वो तो इंटरनेशनल मीडिया को लेकर जाके प्रूफ तो कर दिया। अच्छा, सफारत सतह पे ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि ईरानी वजीर खारजा यहाँ मौजूद रहे, मेरे ख्याल से आज उन्होंने जाना है। कैसे देखते हैं, कितना अहमियत का हामिल है ये उनका दौरा इस सिचुएशन में? देखिए, इम्पोर्टेंस है। ईरान एक हमारा हमसाया मुल्क है,
اور ایران کے ساتھ ہماری ملاقات اور رابطے ہونے چاہیے. ایران کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. بالکل. کمانڈر کلبھوشن یادو بھی ایران میں ہی رہا, چابہار میں, ٹھیک ہے, نیول آفیسر تھا, تو وہاں پر را کی ایکٹیویٹی ہے. تو ان کے ساتھ ملاقات اچھی ہے. پاکستان, اسلام آباد اور تہران کے درمیان رابطے ہونے چاہیے, رابطے مضبوط ہونے چاہیے, تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہیے, بزنس زیادہ بڑھنا چاہیے. اسلام آباد ٹو تہران فلائٹس ہونی چاہیے, جو کہ ہے نہیں. آپ یہ دیکھیں کتنا انفارچونیٹ ہے کہ ابھی اس وقت دیکھیں تو ہندوستان کا کیپٹل دلی, وہاں سے کوئی اسلام آباد کی فلائٹ ہے؟ کوئی نہیں. کیا ہماری اسلام آباد کی تہران کی کوئی فلائٹ ہے؟ کوئی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہم نیبرز ہیں. بالکل ہم نیبرز ہیں, ہمارے نیبرز کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. اگر ان کے ساتھ تعلقات دلی کے ساتھ نہیں اچھے, تب بھی جو ہے نا ایک رابطہ ہونا چاہیے, منقطع نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہندوستان ایک کم ظرف دشمن ہے, ایک نیچ جو ہے نا مینٹلٹی کے ساتھ اور اجاری کے ساتھ پاکستان کے خلاف دشمنی کر رہا ہے. کوئی گریس کے ساتھ والا دشمن نہیں ہے, کوئی باوقار دشمن نہیں ہے, بس وہ دشمن بھی جو ہے نا وہ بھی گھٹیا ہے. حسن, اسی سے میں لنک کروں گی. ان کے جو ایرانی وزیر خارجہ کی, ہاں ان پر بہت سے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ ان کا بھی دوست ہے, ہمارا بھی دوست ہے, تو وہ بھی ہمیں وارن کر رہا ہے کہ بھارت سے ہوشیار رہو. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے کہ 2 ہفتے ہونے کو آ رہے ہیں, 13 دن ہو گئے ہیں آلموسٹ, کوئی ثبوت بھارت نہیں پروڈیوس کر سکا. اور تو کیا انڈیا, آپ کو نہیں لگتا کہ بیک فٹ پہ چلا گیا مودی؟ نہیں, ثبوت ہوں گے تو دیں گے نا, ثبوت تو ہے نہیں. ہاں جی, یہ تو فالس فلیگ ہے. اور اسی وجہ سے جو پاکستان کا موقف تھا فالس فلیگ والا, اس کو تقویت ملی ہے نا. دیکھیں, یہ دہشت گردی پاکستان نے نہیں کی, پاکستان ملوث نہیں ہے. پاکستان اس حوالے سے تو یقین سے بات کرتا ہے, لیکن وہ کیا کس نے ہے؟ کیا وہ ہندوستان کی حکومت نے خود کیا ہے, یا وہ کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے, یا کیا ہوا ہے؟ یہ تو اس کی انویسٹیگیشن ریکوائرڈ ہے, اور اسی کے لیے پاکستان نے خود کو پیش کیا ہے. اور جو ان کا پیٹرن ہے, وہ پیٹرن کو بیسیکلی انہوں نے ایک نیریٹو بنایا جی کہ پاکستان کا جو ہے نا پیٹرن یہ رہا ہے, اور اس کے اوپر ہم سمجھ رہے کہ یہ پاکستان نے کیا ہے. مطلب ود زیرو ایویڈنس آپ ایک نیوکلیر اسٹیٹ کے ساتھ آپ نے ٹینشن بڑھا لی ہے, آپ نے بارڈر پر اپنی افواج بڑھا دی ہیں, آپ کمانڈوز کو لے آئے ہیں, آپ نے اپنی ایئر فورس کو الرٹ رکھا ہوا ہے, آپ اپنے رافیل طیاروں کو لے کر آ رہے ہیں پاکستان کی سرحد کے قریب. یعنی آپ نے ایک ٹینشن اور ایک جنگ کا ماحول بنا لیا, آپ نے انڈس وارڈر ٹریٹی کو سسپینڈ کر دیا ہے. تو یہ تو سوالات ہیں نا جی, وہ میں کہہ رہا ہوں کم ظرف ہے, گھٹیا ہے, نیچ ہے. تو یہ ہوتی ہے مثال. اب اس صورتحال کے اندر جو پاکستان کی جانب سے اپنی دفاع کے لیے تمام آپشنز پاکستان نے کھلی رکھی ہوئی ہیں. پاکستان اپنی تیاری بھی مکمل ہے, ہماری ایئر فورس کی, ہماری نیوی کی, ہماری بری فوج کی, اور ہم ان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کی ملٹیپل اٹیمپٹس کو ہم نے ناکام بنایا ہے. ان کی ملٹیپل اٹیمپٹس ہوئی ہیں, یہ رافیل والی ایک نہیں, اس کے علاوہ بھی اٹیمپٹس کیے ہم نے. بالکل, رافیل تو ہم نے جیم کر دیا. جی, اس کے علاوہ بھی اٹیمپٹس ان کی ہیں. اور ہندوستان نے اپنے لوگوں کو اب کسی طریقے سے ان کی توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے کوئی اور اس قسم کی مس ایڈونچر کرنی ہے. مجھے خدشات لگ رہے ہیں وہ کرے گا ہی کرے گا, وہ ٹلے گا نہیں. وہ ٹلے گا نہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا حالات کیا, وہ ٹلے گا نہیں. اس کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. اور وہ کیونکہ جھوٹ کے سہارے اس کا بیانیہ دنیا نے نہیں خریدا. اب وہ کس حد تک حماقت کرتا ہے, حماقت اس نے کرنی ہے. اب وہ حماقت جو ہے وہ کوئی ٹاپ کی حماقت کرے گا, یا کوئی چھوٹی موٹی حماقت کرنی ہے اس نے, یہ بھی اب وقت ثابت کرے گا. جیسے کہ آپ نے کہا کمزور دشمن ہے ہمارا, تو ہمیں اور حماقت سے ایک اور بات یاد آ گئی مجھے, حماقت سے یاد آ گئی کہ ایک جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, اس نے بھی حماقت کر ڈالی. ہر کو خدا کا خوف کرو, یہ وقت ہے کہ آپ نے اجلاس میں شرکت نہیں کی. اگر وہ کوئی باتیں آپ کو کوئی رونا دھونا سنا دیتے, وہ کہتے ہیں کہ پرانا 1000 مرتبہ سنا ہوا گانا چلا دیتے, انہوں نے انوائٹ کیا, آپ کو جانا چاہیے تھا. بالکل. یہ گورنمنٹ آپ کو انوائٹ کر رہی ہے, اور اس وقت جو مسئلہ ہے آپ کا دشمن کے ساتھ, آپ کو کم از کم جو ہے نا حکومت کے ساتھ الائن ہونا چاہیے تھا. نہ جا کر سیاسی غلطی کی ہے, نہ جانے کا فیصلہ دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے. اس سے کیونکہ دیکھیں اس وقت پوری قوم جو ہے نا اس کا جذبہ الگ ہے. اس وقت ہمارا انٹرنل جو ایشوز ہیں وہ قوم نے ایک سائڈ پہ رکھتی ہیں. بالکل. اس وقت تو ہر بندہ کہتا ہے جی کہ انڈیا کو نہیں چھوڑنا.
اور انڈیا جس قسم کی غلیظ زبان پاکستان کی سے متعلق استعمال کر رہا ہے، پاکستان کے عوام کی سے متعلق، اور دیکھیں عمران خان سے متعلق بالکل جو پروپیگنڈا ان کا میڈیا کر رہا ہے عمران خان سے متعلق، سنا آپ نے ان کو بھی کہ جیل میں ان کے ساتھ بھیجنے نے کیا کیا ہے؟ یہ باتیں چل رہی ہیں، بالکل یہ انڈین میڈیا اس حد تک میں کہتا ہوں کم ظرف ہے، بالکل تو یہ تو غیرت ان کو کھانی چاہیے نا، پی ٹی اے والوں کو، بالکل بے غیرت آپ ہو گئے ہو یار اس بات پر، آپ ان کے حوالے سے بھی باتیں کر رہے ہیں. اور دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے، میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کے جو پارٹی کی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، پارٹی فل ڈیوائیڈ ہے اس ٹائم، پارٹی کا کہتے ہیں نا تیا پانچا ہوا ہے. عمران خان کی ایبسنس میں ہر بندہ اپنے آپ کو لیڈر مان رہا ہے، ایون کہ کارکنوں تک، جو کارکن تک ہے نا وہ بھی لیڈر کو لیڈر نہیں مانتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک دو اور باتیں ہیں میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اس پہ سب تلک کو بات پوچھنی تو بتائیں کہ وہ سلمان صاحب نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ بندے بھی نہیں نکال سکتے، اور ہم بندے نہیں نکال سکتے، کنفیس کر گئے، لیکن یہ انہوں نے صحیح بات کی ہے، وہ بندے نہیں نکال سکتے، انہوں نے سچ بولا ہے. وہ جو ہے نا حقیقی آزادی اور آزادی مارچ اور فلاں فلاں کر کے ہر مرتبہ آ کر 1000-1500 بندہ گرفتار کروا دینا، اور پھر جو ہے نا وہ کچھ بندے بھاگنا، پھر ان کا نقصان ہونا، پھر ان کو بے جار و مددگار چھوڑ کر لیڈران کا بھاگ جانا، اس کے بعد کہاں لوگوں نے نکلنا ہے جی؟ نہیں، ایک طرف آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ہم نکال نہیں سکتے اور آپ خود اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ اتنے نیشنل لیول کا ایک ایشو ہے نیشنل انٹرسٹ کا، اس میں بریفنگ میں آپ نے نہ جا کر، تو آئیے آپ تو اپنے پیروں پہ خود ہی کلہاڑی مارے نا، مقبولیت آپ کی اور کم ہو جائے گی. مقبولیت کہاں ہے جی؟ لوگ افواج سے پیار کرتے ہیں اپنی، اس وقت جو ہے وہ جو جذبہ ہے لوگوں کا، وہ جذبہ جو ہے وہ بالکل قابل رشک ہے. لوگ جس طریقے سے اپنے یوٹیوبس کے سرویز نہیں دیکھے کہ جو پرو جو ہے پاک فوج تھے وہ آپ دیکھ لیں کہ جو ٹاپ پر چلے گئے جی، وہ جو ویوز آئے ہیں، اور جو پرو پی ٹی اے تھے وہ کم ہے، تو فرق تو زمین آسمان کا فرق پڑ چکا ہے. تو اب دیکھیں جہاں پر پاکستان کی سلامتی آ جاتی ہے، پاکستان کا مفاد آ جاتا ہے، تو پھر لوگ جو ہے وہ پھر پاکستان کی طرف جاتے ہیں، ان کا پیار ہے، افواج سے ان کا پیار ہے. اور دیکھیں حافظ سعید عاصم منیر جو ہے نا ان کی ایک مقبولیت میں ہر دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، حالانکہ فوج کو مقبولیت کی ضرورت نہیں ہے، فوج نے الیکشن نہیں لڑنا، لیکن یہ لوگوں کا پیار ہے اور فوج کی قربانی ہے، جس وجہ سے یہ رشتہ مزید گہرا اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اچھا اب بات کر لیتے ہیں ملٹری کورٹ کے حوالے سے، کیا فیصلہ محفوظ ہو گیا؟ ایک تو میں دو باتیں اس میں کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو ملٹری کورٹس والا معاملہ کو پتا ہے 9 مئی سے جڑا ہوا ہے. اب 9 مئی کے حوالے سے آج انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے راولپنڈی کی، اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اور فیصلے نے جناب 20 لوگوں نے یعنی خود اپنے بیان حلفی دے کر جو ہے وہ کنفیس کر لیا، اپنا اقبال جرم کر لیا، اس کے اوپر ان کو سزائیں ہو چکی ہیں. اچھا جی، ان ملزمان کو 6 ماہ قید بامشقت اور 50 ہزار روپے جرمانہ ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے کنفیس کیا ہے، اقبال جرم کیا، تو پھر عدالت نے بھی لینینٹ ویو رکھا. لیکن یہ لوگ، بہت سے لوگ، یہ جو 20 ہیں، یہ تقریباً تمام کے تمام ضمانتوں پر تھے، یہ تمام کے تمام آزاد تھے، اور یہ کسی پریشر کے بغیر انہوں نے یہ کیا ہے. تو یہ 20 لوگ جو ہیں، انہوں نے 164 کی سٹیٹمنٹ بھی دی ہیں کورٹ کے اندر، مانے تسلیم کیا ہے، تب ان کو سزائیں ہوئی ہیں. اور یہ بیسکلی ایک اچھی جو ہے وہ پیش رفت ہے کہ ایٹ لیسٹ جو 20 لوگ ہیں ان کو اپنے غلطی کا احساس ہوا. یہ ریلوے اسٹیشن والا معاملہ ہے نا، جو سوری یہ ریلوے پولیس والا، اس کے اندر انہوں نے وہ کیا تھا، کیا اسے کہتے ہیں، حملہ کیا تھا انہوں نے، اور یہ 10 مئی کو انہوں نے حملہ کیا تھا. اس میں 6 ملزمان ایسے ہیں جن کے دائمی وارنٹ بھی جاری ہیں اس ٹائم. اچھا. اور دوسرا جو آپ بات کر رہی ہیں ملٹری کورٹس والا، تو ملٹری کورٹس والا جو کیس ہے وہ کافی لمبا چلا ہے جی، لیکن چلیں فیصلہ بالآخر محفوظ ہو گیا، اور اس سے متعلق کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ فیصلہ کیا آئے گا. یہ سرپرائز ہوگا فیصلہ، اس کا فیصلہ، اس سے متعلق کہنا کہ جناب یہ فیصلہ آئے گا یا یہ فیصلہ آئے گا، میں تو ہینڈز اپ کرتا ہوں جی، کیونکہ یہ ججز ہیں، ان ججز کی یہ وہ ہم خیال ججز نہیں ہیں جو آپ پہلے آنکھیں بند کر کے بتاتے تھے کہ یہ فیصلہ آئے گا. نو، ان سے متعلق نہیں کہہ سکتے. بڑے سنجیدہ سوالات اٹھائے ہیں بینچ کے ججز نے بہت سے نقطوں کے اوپر، اور بہت سی جگہوں پر سوالات پوچھے گئے، جواب بھی آگے سے آئے ہیں، لیکن کیا ججز جو ہیں وہ ان کو اطمینان ہوا یا نہیں ہوا، یہ اب محفوظ جب فیصلہ جاری ہوگا تبھی پتہ لگے گا. لیکن دونوں صورتوں میں
پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں اگر ان کو سزائیں کالعدم قرار دے دی جاتی ہیں, اگر یہ کہتے ہیں کہ جب ملٹری کورٹس میں سول کا ٹرائل نہیں ہو سکتا تھا تو پھر وہ لوگ ری ٹرائل ہوں گے ATC کے اندر. اوکے, تو ان کی پھر اگر تو ان کو الاؤ کر دیتے ہیں تو جو سزائیں ہوئی ہوئی ہیں وہ ہوئی ہوئی ہیں, اور اگر نہیں ہے تو پھر ری ٹرائل ہوگا اور اس کے بعد اس کا تعین ATC کرے گی. جی, تو یہ لینتھی پروسیس ہو جائے گا. تو دونوں صورتوں میں ریاست کے لیے ون ون ہے. اچھا چلیں حسن, آپ کو خبر دوں, آپ کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ بین ہو گیا ہے. کہاں پر؟ انڈیا میں. واقعی جبکہ مریم نواز, اسحاق ڈار اور شہباز شریف کا بین نہیں ہوا, آپ کا بین ہو گیا ہے. پرائم منسٹر کا بین نہیں ہے؟ نہیں بین نہیں, ان کا بین نہیں. اچھا, مریم نواز کا بھی نہیں ہے, اسحاق ڈار صاحب کا بھی نہیں ہے. یہ تو ذاتی ہے جی, پھر ہے نا. نہیں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, یہ میرے لیے میڈل ہے جی, کوئی ذاتی نہیں ہے. آئی ایم ویری ہیپی. اور اگر وہ میری آواز ان کی کانوں میں چبھ رہی ہے تو یہ میرے لیے جو ہے نا باعث فخر بات ہے. تھینک یو ویری مچ. سو ویورز, مزید انسائٹس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.